बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, पहुँचेगी। जो जो दोस्त अहबाब सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके ज़िम्मेदारियां लगाई हैं, उनको बखूबी आप सर अंजाम दे रहे होंगे। ज़िंदगी को ज़िंदगी समझकर, हालात को एक इम्तहान समझकर, अपने आप को अपना हमराज समझकर, अपना वक्त और उस वक्त की कदर करते हुए बेहतर मूव कर रहे होंगे, चल रहे होंगे, कामयाबियों की तरफ गामज़न होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कुछ रिश्ते बड़े ही खूबसूरत होते हैं। हमें वो रिश्ते किस तरह से अता होते हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी में शामिल होते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं। जो वजूहात होती हैं, जिस तरह से वो हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं या हम उनकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती। और मेरी नज़र में रिश्ता होता ही वो है कि जिसके वजूद पाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में उसकी इज़्ज़त और एहतराम को जगह अता फरमा दे। ना आपको पता हो, ना कभी उस रिश्ते को पता हो कि कभी हम एक दूसरे से मुखातिब होंगे, गुफ्तगू करेंगे, हाल अहवाल पूछेंगे, उससे पहले ही आपके दिलों में उसकी ताज़ीम को उजागर कर दिया जाए। और दोस्तों, मैं तो रिश्ता उसको भी कहता हूँ जो फ़कत जानदार से नहीं, बेजान से भी हो सकता है, इंसानों के अलावा जानवरों से भी हो सकता है। कि जब आप अपनी फितरत के मुताबिक, अपनी तरबियत के मुताबिक, अपनी इल्मी सलाहियतों के मुताबिक अपने आप को जब आप किसी दूसरे वजूद के साथ मुंसलिक करते हैं, उसकी ताज़ीम आपके अंदर कहाँ तक वजूद पाती है, उसकी कितनी ताज़ीम आपके अंदर कायम रहती है, आपका और उस रिश्ते का मज़बूत होना इस चीज़ का कतई मोहताज नहीं कि आप कौन हैं या वो कौन है, बल्कि उस मज़बूती के पीछे उस रिश्ते को वजूद बख्शने वाला होता है। हमें ये लगता है कि हम बर्दाश्त करते हैं, हम गलत बातों को भी सुन लेते हैं, नाज नखरे भी उठा लेते हैं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जो बिल्टन रिश्ते हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी बन जाते हैं ना, वो तो चल रहे हैं, फिर आगे औलाद आ जाती है आपके साथ। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो इन रिश्तों के अलावा भी आपके गिर्द गर्दिश करते हैं, और आपकी गिर्द गर्दिश इस तरह से करते हैं कि आपका कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि जब वो किसी ना किसी रूप में आपको याद ना आए। अब उस रिश्ते का चेहरा कैसा है, दोस्त वाला, दुश्मन वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, खुलूस वाला, इश्क वाला, सच्चाई वाला, दुआ वाला, या उस्ताद की सूरत में है, या मौलम की तरह किसी ऐसी इस्लाही कदर की वो शक्ल इख्तियार कर जाता है वो रिश्ता, जैसे किसी आस्थाने के गदी नशीन या मुर्शिद की सूरत इख्तियार कर जाता है वो रिश्ता। इसका हमें पता नहीं चलता। हम तो फ़कत वो हैं कि जो किसी दरगाह या दरबार पे उसकी चार दीवारी के अंदर किसी सतून के साथ टेक लगा के अपने आप को उस मुकाम पर महसूस करते हैं कि जिस मुकाम पर हम उस लम्हे मौजूद हैं, और वहाँ से हमारी मौजूदगी उठकर
تصوراتی یا خیالاتی طور پہ نہ جانے کس مقام پر لے جاتی ہے، چلی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوستو، اپنے دشمنوں کی بھی قدر کرو، اپنے دوستوں کی تو کرو ہی کرو، لیکن دشمنوں کی بھی قدر کرو، مگر اس انداز کے ساتھ، اس ادا کے ساتھ کہ آج کل کے دور میں ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، موجود ہیں، یہاں پر ہر لمحے ایک نیا سانحہ ہے، ایک نئی تکلیف ہے، ایک نیا درد ہے، ایک مسلسل بے چینی بھی ہے، راحت بھی ہے، دشواریاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں۔ ان تمام مناظر کے موسموں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب، کہاں، کیسے، کون سا موسم اپنی شدت اختیار کر جائے۔ سنتے تھے نا کہ اگر کسی کا ناحق قتل ہو جائے تو آسمان لال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر نہ جانے اب کتنے ناحق مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اتنی شدت سے، اتنی تیزی سے ابھرا کہ پہلے لوگ بے شمار ایک ایکسیڈنٹ والے کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے، اب لاش سڑک پہ پڑی رہتی ہے اور لوگ سیلفیز اور ویڈیوز بناتے رہتے ہیں کہ کہیں میں اپلوڈ کرنے میں ناکام نہ ہو جاؤں، مجھ سے پہلے کوئی اپلوڈ نہ کر دے۔ تو دوستو، جو کھو رہا ہے وہ احساس ہے، جس کے وجود کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے، وہ اپنائیت ہے، جس سے ہم دور دور چلے جا رہے ہیں اور جاتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ اپنائیت ہے کہ جس کی اس لمحے ہمیں، ہمارے پیاروں کو، ہمارے دوست احباب کو شدت سے ضرورت ہے۔ ہمیں تو اس وقت اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم کب کسی کے لیے اتنے اہم تھے بھی کہ نہیں تھے۔ ہمیں تو اس وقت علم ہوتا ہے کہ جب ہم خوبصورت رشتوں کو انہی خوبصورت لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی تذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم سے ہی ایسی گفتگو ہوتی ہے، ہم ہی اپنے آپ کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ جب سامنے والا ہمارا منتظر ہوتا ہے اور ہم کسی اور خیالاتی، تصوراتی دنیا میں کہیں گم ہوئے ہوتے ہیں۔ رشتوں میں ڈر، خوف نہیں ہوتا، رشتے فقط رشتے ہوتے ہیں۔ ہر رشتہ آپ سے، آپ کے وجود سے، آپ کی روح سے، آپ کے خیالات و تصورات سے اپنا حق مانگتا ہے۔ ہر رشتہ اپنا حق رکھتا ہے۔ ماں باپ سے لے کے بہن بھائیوں تک، بیوی سے لے کے بچوں تک، آپ کے آباء و اجداد تک، آپ کے رشتہ داروں تک، ہر جگہ پر ہر رشتہ اپنا مقام اور وجود رکھنے کے لیے آپ سے سپیس کا طالب رہتا ہے۔ اب آپ نے کس کو جگہ دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے، کس نے آپ سے کیا وجود مانگنا ہے، کس نے آپ سے کیا طلب مانگنی ہے، تڑپ مانگنی ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں وہ باتیں ہیں کہ ہم تو ایک چھوٹی سی بات کو لے کر کے بھی اتنا عجیب و غریب ری ایکشن دے کے اس رشتے کی بینڈ بجا دیتے ہیں، جو شاید آپ کو اللہ رب العزت کا عطا کردہ وہ تحفہ، وہ خیر، وہ امن، وہ سلامتی مانتے ہیں کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور فقط ایسا ہی محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ جو میرے ارد گرد میرے معصوم رشتے چل رہے ہیں، جن کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ ہیں، اس کا سوئچ شاید اس رشتے کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اس کو ان پلگ کرتا ہے تو شاید سب کچھ ٹھہر جائے گا۔ جب میرا دماغ ہی کام نہیں کرے گا تو میں سب کی ذمہ داریاں کیسے ادا کروں گا؟ جب میرا شعور ہی شعوری کیفیت سے باہر آ کے لاشعوری کیفیات کو اندر کر لے گا تو پھر لاشعور میں یہ شعوری رشتے کہاں نظر آئیں گے؟ پھر تو ہم خیالوں اور خوابوں میں گھومتے رہیں گے نا۔ تو دوستو، سب سے پہلے اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے خول کے اندر، اپنے خیالات و تصورات کے اندر
اپنے رشتوں کی ترتیب کو بہتر کر لیں۔ خدا را جو آپ کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر لگا لیتے ہیں، جو آپ کی خاطر آپ کے دکھ درد اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، جو آپ کی ایک بات کو یا ہر بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے اپنا وجود تک آپ کو سونپ دیتے ہیں، یہ رشتے نایاب ہوتے ہیں۔ یہ رشتے نایاب ہوتے ہیں۔ ان کو لازوال کرنے کے لیے کچھ قربانیاں آپ کو بھی دینی پڑتی ہیں۔ آپ کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی ترتیب کو اتنا بہتر ضرور کر لیں کہ کہیں ہم ایسے نایاب خوبصورت تحائف جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوتے ہیں ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ شروع میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یا جان بوجھ کے کوئی بھی کسی کو نہ اتنا قریب لے کے آتا ہے، نہ خود سے اتنا دور کرتا ہے۔ ہم چلتے رہتے ہیں۔ ہر وہ رشتہ ہمارے لیے اس لمحے ناقابل تلافی درد یا دکھ کا باعث بن جاتا ہے کہ جب ہم مفادات پہ اتر آتے ہیں۔ جب ہم بے لوث ہو کے چلتے ہیں نا، تو اگر کسی رشتے میں ہمارے لیے شر موجود ہے، شر پوشیدہ بھی ہے، تو ہم اس کے شر سے بے نیاز رہتے ہیں۔ ہمیں اس کے شر کا نہ فرق پڑتا ہے، نہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر کوئی طلب یا خواہش یا مفادات کی جنگ جاری نہیں ہوتی۔ ہم تو وجہ خیر بنتے ہیں، خیر مانگتے ہیں، خیر چاہتے ہیں، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر۔ جب ہم مقام خیر پہ کھڑے ہو کے رشتوں کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے دشمن رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دل سے بد دعا نہیں نکلتی، ہم ان کے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں۔ جو رشتے ہمیں یوسف کی طرح بازار میں بیچ دیتے ہیں، ہماری عزت کا سودا کر لیتے ہیں، ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، کچھ تو اتنے پیارے، اتنے سچے اور اللہ پر اتنا اسٹرانگ بلیو رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو ان کے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں، جو فقط الفاظ کی حد تک رہتے ہیں، گفتار کی حد تک رہتے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب موقع ملے گا اور ہم اپنا وہ کردار، غرض کا کردار، مقصد کا کردار ادا کرنے کے بعد کسی کنارے کی طرف کود جائیں گے یا تہر کے چلے جائیں گے یا کسی اور سمت یا کسی اور موڑ پر مڑ جائیں گے کہ اب ہم نے کبھی واپس نہیں آنا۔ ایسے بھی رشتے ہیں اور ایسے بھی رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی شاید کچھ دنوں کی، ہفتوں کی یا مہینوں کی ملاقات ہو، آپ کا دل آپ کو بار بار کہتا ہے کہ تیرے دکھ مل جاون مینوں، تیرا وال ونگانا ہووے۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، اس میں وہی کمال ہے کہ جس نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کے بٹھا دیا، کس نے آپ کو کہاں سے چلایا اور کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، کس نے آپ کو اہمیت، غائبانہ اہمیت دے کے آپ کو اللہ کی ذات پاک کی طرف سے غائبانہ اہمیت دلوا کر آپ کے وجود کو ظاہر کیا ہوتا ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب، کہاں، کیسے، کس انداز میں آپ کے وجود کو ظاہر کر کے آپ کے لیے کسی اور دل میں، کسی اور سوچ میں، فکر میں عزت کا کون سا مقام برقرار کر دیا ہے، وجود بخش دیا ہے، اور جہاں پہ بخش دیا گیا ہے، جہاں پر وجود مقرر کر دیا گیا ہے، بنیاد بنا دی گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ وجود پھر آپ کی طرف آتا ہے، نوکنگ ہوتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بانٹ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کہ آپ کو الفاظ ہو سکتا ہے ویسے ملیں کہ جن الفاظ سے کبھی آپ کی بہت زیادہ آشنائی ہو، مگر
ان الفاظ کو ادا کرنے والے نے وہ حق ادا نہ کیا ہو کہ جو حق آپ اس شخص یا شخصیت کے لیے ادا کر چکے ہوں، اپنا مان چکے ہوں، اپنا آپ لٹا چکے ہوں، بانٹ چکے ہوں۔ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کا وقت بھی شاید آپ نے کسی ایسی شخص یا ذات کی جھولی میں ڈال دیا ہو کہ جو وقت آنے پر اپنے آپ کو نہ صرف بچانے کے لیے چھپ گیا، یا کسی ایسے کردار کا وہ پہلے سے ہی حصہ ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ کو اپنے آپ سے، اپنے ہمذات سے یا اپنے اپوزٹ سیکس سے خوف آنے لگے، گھن آنے لگے آپ کو۔ مگر دوستو، زندگی ختم نہیں ہوتی، رشتے ختم نہیں ہوتے، معاملات زندگی جاری و ساری رہتے ہیں۔ ان گناہ گار آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گلی میں 2 جنازے پڑے ہیں اور دوسری گلی میں باقاعدہ بارات آتی ہے، بینڈ باجے بجتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے۔ انہی گناہ گار آنکھوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں میت آئی ہے اور اسی گلی میں ایک اور شادی ہے، اور انہوں نے اپنی شادی کو اور شادی کے کھانے کو جو مرحوم ہے اس کو دیتے ہوئے، ڈونیشن کرتے ہوئے، اپنے باقی تمام معاملات کو انتہائی سادگی سے کر کے اس چیز کا ثبوت دیا تھا کہ یہ خوشی کے موقع تو ہمیشہ آتے رہیں گے، آج ہمارے پاس ہے، کل آپ کے پاس، کسی اور کے پاس ہوگا، لیکن جو دکھ ہے، دکھ کا مقام ہے، دکھ کا موقع ہے، اصل تو یہ موقع ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ اپنی زندگی کو کیلکولیٹڈ وے میں دیکھیں، آپ کو خود سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو خوشیاں ہمیں جو لگتا ہے کہ یہ خوشی ہے، ہمیں جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوشی ہے اور اس خوشی کا تعلق ہماری ذات سے ہے، تو اگر آپ اس کی کیلکولیشنز کریں گے تو خوشی کا ٹینیور تھوڑا کم ہوگا، اور دکھوں کا، جس میں ہم اداس ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں، ہماری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں، ہمیں ہمارے اپنے یا کوئی اپنا اس شدت سے یاد آتا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو افسردہ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کسی کے ہونے کی خوشی، کسی کے آنے کی خوشی، کسی کا آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی خوشی، یہ سب عارضی خوشیاں ہیں، کیونکہ جب کوئی آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، صرف آپ کو آنے کا پتہ ہے کہ وہ آ چکا ہے، اس نے کب چلے جانا ہے اس کا تو آپ کو پتہ نہیں۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کسی دھن میں، کسی شوق میں، کسی انداز میں آپ مست تو رہیں گے، اپنے آپ کو بیزی بھی رکھیں گے، مگر اس آنے جانے کو، ہنسنے مسکرانے کو، رونے دھونے کو، اداس ہونے کو، دکھی ہونے کو، رنج و غم کو آپ نہیں بدل سکتے۔ یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، اور آپ کے اختیار کی بات ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ بہت سی آوازیں، بہت سے لہجے، بہت سی خوشیاں، بہت سے غم جب مکس ہو جاتے ہیں، میچ ہو جاتے ہیں، فریکوینسیاں میچ ہونے لگتی ہیں، دکھوں کی، خوشیوں کی، آوازوں کی، تو ہمارے حصے میں کون سا لفظ آنا ہے ہم اس سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں جو بات آئے گی، جو لفظ آئیں گے، وہ کون سے آئیں گے۔ بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ، انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اپنے رشتوں کی قدر کرنا اللہ کی ذات پاک نے نصیب فرمایا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے رشتوں کی قدر اور وقت کا پتہ ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں خاموش دکھ یا خاموش درد نہیں ہے، جو آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فقط پنجر رہ جاتا ہے، روح والا لے جاتا ہے، مٹی زمین لے جاتی ہے، پنجر رہ جاتا ہے۔
اللہ کی ذات پاک آپ کو، آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، آپ کے مقصد حیات کو آسانیاں نصیب ہوں، آپ کے مقصد حیات کو ترقی، کامیابی و کامرانیاں نصیب ہوں، آپ کو اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے بہتر اقدامات کرنے کی توفیق عطا ہو، کسی بھی طرح کے شر سے، کسی بھی طرح کے جادو ٹونے تعویذ دھاگے کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی ذہنی جسمانی مرض ہے، بیماری ہے، اللہ کی ذات پاک اس کو شفا عطا فرمائے، اللہ کی ذات پاک شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جہاں جہاں پہ جس مقام پہ جو بندشیں ہیں، اللہ کی ذات پاک اپنی رحمت کی چادر تلے آپ کو لیتے ہوئے ان تمام بندشوں کو ختم فرمائے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ غرض اور مطلب کا رشتہ رکھ کے چل رہے ہیں، جو لوگ آپ کی معصومیت کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی ذات پاک اس کو اور ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہر طرح کی محتاجی سے پاک زندگی آپ کا مقدر ہو، بہت سی خوشیاں، بہت سی عزت، بہت سا مان، احترام آپ کا مقدر ہو، آپ کے پیاروں کا مقدر ہو، محفوظ رہیں ان سوچوں سے، ان خیالات سے، ان تصورات سے کہ جو آپ کو کسی نہ کسی مقام پر کمزور کرتے ہیں، لاچار کرتے ہیں، بیزار کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں۔ میری یہ دعائیں، التجائیں آپ کے حق میں قبول و منظور ہوں، میری دعائیں، التجائیں آپ کے حق میں قبول و منظور ہوتے ہوئے اللہ کی ذات پاک مجھے ہمیشہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ سب کے لیے دل سے دعا گو رہوں، آپ سب کے لیے میری دعائیں ہمیشہ جاری و ساری رہیں۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔